नौकरी हासिल करने की ख्वाहिश में अहमद इंटरव्यू देने गया और उसने आसानी से पहला इंटरव्यू पास कर लिया। लेकिन अब आखिरी इंटरव्यू कंपनी के डायरेक्टर को लेना था। जैसे ही डायरेक्टर कमरे में दाखिल हुआ तो फ़ज़ा में एक अलग ही संजीदगी छा गई। अहमद का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। ये उसकी ज़िंदगी के सबसे अहम लम्हात में से एक था। डायरेक्टर फ़ारूक एक पुरस्कून और बावकार शख्सियत के तौर पर कमरे में आए। उनकी मौजूदगी से ही माहौल में एक डिसिप्लिन और रौब का एहसास पैदा हो गया। अहमद ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की और डायरेक्टर की तरफ देखा। डायरेक्टर ने सीधा अहमद के सामने रखी हुई फाइल यानी उसका बायोडाटा उठाया। उनके चेहरे पर कोई खास तासर नहीं थी, जिसकी वजह से अहमद के लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहे हैं। कमरे में शाही खामोशी अहमद के लिए एक इम्तहान की तरह महसूस हो रही थी। हर गुजरता लम्हा एक कड़ी आजमाइश बन गया था। जब डायरेक्टर फ़ारूक ने अहमद का सीवी देखा तो पाया कि पढ़ाई के साथ साथ ये तालिब इल्म दीगर सरगर्मियों में भी हमेशा नुमाया रहा है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई जिसे अहमद ने शायद महसूस भी ना किया हो। ये सीवी सिर्फ किताबी इल्म का सबूत नहीं थी, बल्कि एक आमाज़ सलाहियत और मेहनती इंसान की तस्वीर पेश कर रहा था। डायरेक्टर ने अपनी उंगली फाइल पर रखी और एक ख़ास नुक्ते पर चंद लम्हे रुके, जैसे वो अहमद के किरदार और सलाहियतों को परखने की कोशिश कर रहे हों। फिर उन्होंने अपनी नज़र से सीवी से हटाकर अहमद पर जमाई और पहला सवाल कर डाला, जो बिल्कुल गैर मुतवक्के था और बराह रास्त अहमद की पस मंज़र से जुड़ा हुआ था। एक तुम्हारी पढ़ाई स्कॉलरशिप पर हुई है। अहमद को ये सवाल अजीब लगा क्योंकि उसकी पढ़ाई ज़ाती सतह पर हुई थी। उसने सोचा शायद डायरेक्टर फ़ारूक इसकी माली हालत या इसकी खुद इन्हिसारी का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं। अहमद ने बगैर किसी झिझक के पूरे एतमाद से जवाब दिया, जी नहीं। डायरेक्टर फ़ारूक ने अपने बुएं हल्की सी ऊपर उठाई, जैसे वो कुछ और तवक्को कर रहे हों या शायद अहमद के सीधे जवाब से मुतासर हुए। ये सवाल दरअसल अहमद के अज़म लगन को परखने के लिए था। आया उस पढ़ाई के लिए कोई बैरूनी मदद मिली थी या नहीं। फिर डायरेक्टर ने दूसरा सवाल पूछा, जो अहमद के ख़ानदान खुसूसन उसके वालिद के किरदार से मुतल्लक था। स्कूल और कॉलेज की फ़ीस तुम्हारे वालिद ही अदा करते थे। अहमद को लगा कि अब इंटरव्यू उसकी ज़ाती ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसे उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने फ़ख्र के साथ अपने वालिद के किरदार को तस्लीम किया, क्योंकि वो जानता था कि उसके वालिद ने उसके लिए कितना जद्दोजहद किया है। जी हाँ सर, अहमद ने जवाब दिया। इसके लहजे में अपने वालिद के लिए गहरा एहतराम और शुक्रगुजारी झलक रही थी। डायरेक्टर फ़ारूक ने अहमद का जवाब बगौर सुना। उनके चेहरे पर एक सोच भरी कैफियत थी। ये सवाल दरअसल ये जानने के लिए था कि अहमद अपनी कामयाबी का सेहरा किसको देता है। वो अपने ख़ानदान की कुर्बानी तआवुन से कितना वाकिफ़ है। डायरेक्टर ने अगला सवाल किया, तुम्हारे वालिद क्या काम करते हैं। अहमद ने बगैर किसी झिझक और शर्मिंदगी के जवाब दिया, हालांकि ये ऐसा काम था जिसे मुआशरे में अक्सर कमतर समझा जाता है और जिसमें बहुत मेहनत लगती है। अहमद ने कहा, मेरे वालिद लोगों के कपड़े धोते हैं। इस जवाब के बाद कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। डायरेक्टर फ़ारूक ने अहमद के चेहरे पर गौर से देखा, जैसे उसके जवाब पर दिल ही दिल में कोई रद्द अमल दे रहे हूँ। अहमद को अपने वालिद के काम पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि उसे फ़ख्र था कि उसके वालिद ने इतनी मेहनत से उसे पढ़ाया और उसके लिए ज़िंदगी की सहूलतें फ़राहम की। ये जवाब डायरेक्टर फ़ारूक के लिए एक गैर मुतवक्के इनकशाफ हो सकता था। उस लम्हे वो अहमद के पस मंज़र को नए ज़ाविये से देखने लगे। ये जवाब सुनकर डायरेक्टर फ़ारूक ने कहा, ज़रा अपना हाथ दिखाओ। अहमद को हैरान हुआ, लेकिन फ़ौरन उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। डायरेक्टर ने अहमद के हाथों को छुआ, जो रेशम की तरह नरम और नाजुक थे। उनके चेहरे पर एक सोच भरा तासर था, जैसे वो किसी चीज़ का मुवाजना कर रहे हों। अहमद के हाथ देखकर बिल्कुल वाज़ेह था कि उसने कभी कोई जिस्मानी मशक्क़त का काम नहीं किया। ये बात डायरेक्टर फ़ारूक के जहन में कई सवाल पैदा कर रही थी, क्योंकि वो ऐसे शख्स की तलाश में थे जो सिर्फ किताबी इल्म ही ना रखता हो, बल्कि ज़िंदगी की हकीकतों, मेहनत की अहमियत को भी समझता हो। अहमद के हाथों की नरमी उसके वालिद की सख्त मेहनत भरी ज़िंदगी से बिल्कुल मुतज़ाद थी। फ़ारूक साहब ने अगला सवाल किया, क्या तुमने कभी अपने वालिद के साथ कपड़े धोने में मदद की है। अहमद ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, क्योंकि उसके वालिद ने हमेशा उसे इन कामों से दूर रखा और सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए हौसला अफजाई की। अहमद ने कहा, जी नहीं, मेरे वालिद हमेशा यही चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढूं।
احمد نے بات آگے بڑھائی اور اپنے والد کی مہارت کا بھی ذکر کیا۔ ہاں ایک بات اور، میرے والد بہت تیزی سے کپڑے دھوتے ہیں۔ یہ سن کر فاروق صاحب نے احمد کے چہرے پر دوبارہ غور سے نظر ڈالی، جیسے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ احمد کی زندگی اس کے والد کی زندگی سے کتنی مختلف رہی ہے اور اس نے کبھی محنت کا ذاتی تجربہ نہیں کیا۔ پھر ڈائریکٹر نے کچھ لمحے سوچا اور ایک عجیب سا مطالبہ کیا، کیا میں تمہیں ایک کام کہہ سکتا ہوں؟ احمد کو تجسس ہوا، اس نے فوراً جواب دیا، جی کہیے۔ اسے لگا شاید یہ اس کی نوکری سے متعلق کوئی ٹیسٹ ہوگا یا اس کی صلاحیت کا مزید جائزہ لینے کا طریقہ۔ فاروق صاحب نے کہا، آج گھر جا کر اپنے والد کے ہاتھ دھونا، پھر کل صبح مجھ سے ملنا۔ احمد یہ سن کر بے حد خوش ہوا، اسے لگا کہ نوکری تو اب پکی ہے۔ تبھی تو ڈائریکٹر نے اسے دوبارہ بلایا۔ یہ کام اسے بہت آسان لگا اور وہ اس موقع پر بہت پرجوش ہو گیا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کام اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل ڈالے گی، اور یہ صرف نوکری کا وعدہ نہیں بلکہ ایک گہرا زندگی کا سبق تھا۔ گھر آ کر احمد نے خوشی خوشی اپنے والد کو سب باتیں بتائی اور ان سے کہا کہ وہ اپنے ہاتھ دکھائیں۔ اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محنت اور لگن رنگ لا رہی ہے اور کامیابی قریب ہے۔ والد کو تھوڑی حیرانی ہوئی کہ اچانک بیٹے کو ان کے ہاتھ دھونے کی کیا ضرورت پڑ گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کی خواہش کا احترام کیا اور بغیر کسی سوال کے اپنے دونوں ہاتھ ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ والد نے ہمیشہ احمد کا ساتھ دیا تھا اور اس بار بھی انہوں نے اس کی ہر خواہش کو مان رکھا۔ احمد نے سوچا کہ یہ تو ایک چھوٹا سا کام ہے جسے کر کے وہ کل اپنے خوابوں کی نوکری حاصل کر لے گا۔ اسے خوشی تھی کہ اس نے اپنے والد کو بھی اس خوشی کا حصہ بنایا اور وہ کل کے لیے اور پرجوش ہو گیا۔ لیکن جب اس نے والد کے ہاتھ آہستہ آہستہ دھونا شروع کیے تو ابتدا میں اسے یہ ایک عام سا کام لگا، مگر جیسے جیسے وہ ہاتھ دھوتا گیا اسے چونکا دینے والی حقیقت سامنے آئی۔ والد کے ہاتھ پتھر کی طرح سخت اور جگہ جگہ کٹے ہوئے تھے، ان پر بے شمار چھالے اور نشان تھے۔ یہ دیکھ کر احمد دنگ رہ گیا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے والد کی جدوجہد کا پہلے کبھی اتنا گہرا اندازہ نہیں تھا، جہاں تک کہ جب بھی وہ اپنے زخموں کے نشانات پر پانی ڈالتا تو جلن کا احساس والد کے چہرے پر صاف جھلکنے لگتا۔ یہ منظر دیکھ کر احمد کا دل اور بھی پگھل گیا۔ اسے پہلی بار اپنے والد کی محنت اور قربانی کا حقیقی احساس ہوا۔ یہ اس کے لیے آنکھیں کھول دینے والا لمحہ تھا۔ احمد کو زندگی میں پہلی بار یہ ادراک ہوا کہ یہی وہ ہاتھ ہیں جو روز دوسروں کے کپڑے دھو دھو کر اس کے لیے اچھا کھانا، اچھے کپڑے اور اسکول کی فیس کا بندوبست کرتے ہیں۔ اس کے والد کے ہاتھوں کی کٹی پھٹی جلد، ہر زخم، ہر چھالا اس کی زندگی، ہر آشائش اور کامیابی کی نشانی تھی۔ والد کے ہاتھ کا ہر چھالا اور سختی اس کے تعلیمی کیریئر کی ہر کامیابی، اس کے روشن مستقبل کی بنیاد کا ثبوت تھا۔ احمد کو اندر ہی اندر بہت شرمندگی محسوس ہوئی کہ اس نے کبھی اپنے والد کی محنت کو نہ سمجھا اور ہمیشہ آرام دہ زندگی جیتا رہا۔ اسے یہ بھی احساس ہوا کہ اس نے کبھی اپنے والد کی مدد نہیں کی تھی۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک تبدیلی کا لمحہ تھا، جہاں اس نے اپنے والد کی قربانی کو دل کی گہرائی سے محسوس کیا۔ والد کے ہاتھ دھونے کے بعد احمد کو خود اندازہ نہ ہوا کہ کب اس نے اس دن کے باقی سارے کپڑے بھی ایک ایک کر کے دھو ڈالے۔ یہ ایسا کام تھا جو اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا تھا اور شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ والد بار بار روکتے رہے لیکن احمد اپنی لگن میں کپڑے دھوتا چلا گیا۔ اسے اپنے والد کی جدوجہد کا اتنا گہرا احساس ہوا کہ وہ خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے والد کے درد اور محنت کو محسوس کر رہا تھا اور اس نے ان کی محنت میں شریک ہونے کی کوشش کی۔ یہ صرف کپڑے دھونے کا عمل نہیں تھا بلکہ توبہ اور خود احتسابی کا عمل تھا۔ اس دن اس نے صرف کپڑے نہیں دھوئے بلکہ اپنے دل کی میل بھی صاف کی اور اپنے والد کے لیے گہرا احترام اور شکر گزاری کا اظہار کیا۔ اس رات باپ بیٹے نے دیر تک باتیں کی۔ یہ گفتگو ان سب سالوں کی کمی کو پورا کر رہی تھی جہاں احمد نے کبھی اپنے والد کے جدوجہد کے بارے میں نہیں سوچا تھا اور والد نے کبھی اپنے درد کو کھول کر نہیں بتایا تھا۔ احمد نے اپنے والد سے ان کے کام کی مشکلات اور کٹھنائیوں کے بارے میں پوچھا اور والد نے اپنی قربانیوں، محنت اور اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کے خوابوں کے بارے میں بتایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے اتنی کھل کر اور سچائی سے بات کی۔ اس نے ان کے رشتوں کو نئی گہرائی دی۔ احمد نے اپنے والد کی قربانی اثار کو سمجھا اور والد نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی محبت اور خواہشات کو بیان کیا۔ یہ بات چیت محض الفاظ کا تبادلہ نہیں تھی بلکہ جذبات کا گہرا ملاپ تھا۔
جس نے ان کے درمیان کی دوری کو مٹا دیا اور ایک مضبوط رشتہ قائم کر دیا۔ اگلے دن احمد دوبارہ نوکری کے لیے کمپنی میں ڈائریکٹر فروخت کے دفتر پہنچا، لیکن اس بار وہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اب صرف اعتماد نہیں بلکہ سنجیدگی، حساسیت، عاجزی بھی تھی۔ فاروق صاحب کا سامنا کرتے ہوئے احمد کی آنکھیں نم تھیں، لیکن یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ شکر گزاری، سمجھ اور خود احتسابی کے تھے۔ اس نے ایک ایسی حقیقت کو جانا تھا جو اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی، ایک ایسا تجربہ جس نے اس کے دل کو چھو لیا تھا۔ وہ اب صرف تعلیمی طور پر کامیاب طالب علم نہیں تھا بلکہ ایسا انسان بن چکا تھا جس نے زندگی کے کٹھن تجربات کو محسوس کیا اور ان سے سیکھا۔ وہ اپنے اندر ایک گہری تبدیلی محسوس کر رہا تھا اور یہ تبدیلی اس کے چہرے پر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ انٹرویو اب صرف نوکری کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ایک بڑے سبق کے بارے میں ہے۔ فاروق صاحب نے احمد کے چہرے پر بدلتے تاثرات کو دیکھا اور فوراً سمجھ گئے کہ کچھ اہم ہوا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، ہاں تو پھر کیسا رہا کل گھر پر؟ کیا تم اپنا تجربہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہو گے؟ ان کی آواز میں نرمی اور گہری دلچسپی تھی۔ فاروق صاحب احمد کے تجربے کو سننے کے لیے بے حد مشتاق تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ محض ایک کام نہیں بلکہ ایک انسانیت کی۔ اس کی آواز پہلے جیسی نہیں تھی بلکہ اب اس میں سنجیدگی، عاجزی اور جذباتی حساسیت تھی۔ وہ اپنے تجربات پوری سچائی کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جو اس کے لیے کتنا اہم ہے اس نے اسے کتنا بدل دیا ہے۔ احمد نے کہا، جی ہاں سر، کل میں نے زندگی کا ایک حقیقی سبق سیکھا۔ اس کی آواز میں توقف تھا، جیسے وہ ہر لفظ کو محسوس کر رہا ہو، اسے بیان کرنے کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر رہا ہو۔ اس نے اپنے تجربے کو 3 نکات میں تقسیم کیا۔ پہلا، میں نے یہ سیکھا کہ شکر گزاری کیا ہوتی ہے۔ اگر میرے والد نہ ہوتے تو میں تعلیم میں اتنا آگے نہیں آ سکتا تھا۔ احمد کو یہ احساس ہوا کہ والد کی مسلسل محنت اور قربانی کے بغیر اس کی کامیابی ناممکن تھی، جو اس کے لیے ایک گہرا ادراک تھا، کیونکہ اس نے پہلے کبھی بھی اپنے والد کی قربانی کو اس طرح نہ سمجھا تھا۔ وہ اب اپنے والد کے لیے حقیقی اور گہری شکر گزاری کا اظہار کر رہا تھا اور یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا۔ دوسرا، والد کی مدد کرنے سے مجھے معلوم ہوا کہ کوئی کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے اس جسمانی اور جذباتی مشقت کو سمجھا جو اس کے والد روزانہ بغیر کسی شکایت کے کرتے رہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے زندگی میں کبھی ایسی محنت نہیں کی۔ تیسرا، میں نے رشتوں کی اہمیت پہلی بار اتنی شدت سے محسوس کی۔ احمد نے اپنے والد کے ساتھ اس رات کو جذباتی گفتگو کا ذکر بھی کیا جس نے ان کے رشتے کو ایک نئی گہرائی دی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ خاندان اور رشتے ذاتی کامیابی سے کہیں زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ یہ تجربہ اس کے لیے جذباتی طور پر تبدیلی لانے والا تھا، جس نے اسے زیادہ حساس، مہربان اور انسان دوست بنا دیا۔ فاروق صاحب نے احمد کی باتیں بڑی توجہ سے سنی، ان کے چہرے پر اطمینان جھلک رہا تھا۔ انہوں نے احمد کی باتوں سے اتفاق کیا اور کہا، یہی سب میں اپنے مینیجر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ صرف تعلیمی قابلیت، تکنیکی مہارت کو نہیں بلکہ انسانی صفات، ہمدردی، اخلاقی اقدار کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں یہ نوکری اس شخص کو دینا چاہتا ہوں جو دوسروں کی مدد کی قدر کرے، جو کام کے دوران دوسروں کے دکھ کو بھی محسوس کرے اور جو صرف پیسے کو زندگی کا مقصد نہ سمجھے۔ فاروق صاحب احمد کے بدلے ہوئے رویے کو مکمل طور پر سمجھ گئے تھے اور اس سے بے حد متاثر ہوئے۔ یہ صرف ایک انٹرویو نہیں بلکہ کردار اور انسانیت کی آزمائش تھی جس میں احمد پوری طرح کامیاب رہا۔ پھر فاروق صاحب نے مسکرا کر احمد کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو، تم اس نوکری کے پورے حقدار ہو۔